ये एक 15 फुट चौड़ा और उतना ही लंबा कमरा था। कोने में रंगीन पायों वाली एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। लालटान पहले ही से रोशन थी। नूरे ने पहली बार इस दराज कद औरत को रोशनी में देखा तो वो लम्हा भर को सांस लेना भूल गया। शीनो बिलाशुबा एक हसीन तरीन औरत थी। उसने सुतवा नाक में एक मोती जड़ा कोका पहन रखा था, जिस पर जब भी एक मखसूस जाविये से लालटेन की रोशनी पड़ती थी तो वो लिम्हाती जिला देख उठता था। शीनो ने स्याह शलवार और फूलदार कमीज पहन रखी थी। उसका कद बिलाशुबा नूरे से कुछ निकलता हुआ ही होगा। रंग के सफेद होने में बस एक आंच की कसर थी। छातियां खूब उभरी हुई और कदरे नोकीली थीं। कमर और पेट पर नाम को भी फालतू गोश्त नहीं था। पता नहीं क्यों उस लम्हे नूरे ने लम्हा भर को लाला और शीनो का मुकाबला किया तो शीनो का पल्ला उसे भारी लगा। लेकिन लाला और शीनो में ये फर्क था कि लाला को देखते ही नूरे के अंदर खदबद होने लगती थी, जबकि शीनो को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे खूब सब्ज घास के मैदान ऐन दरमियान बहता नीला पानी हौले हौले किनारों से टकरा रहा हो। शीनो ने गहरी नजरों से नूरे को देखा तो नूरे ने जल्दी से अपनी निगाहों का रुख दूसरी जानिब फेर लिया। 26 भैंसें हैं हमारी। दूध दोनों टाइम फैक्ट्री वाले ले जाते हैं। 4 आदमी संभालते हैं उन्हें, पर मुझे इलाके के किसी आदमी पर भरोसा नहीं। समझ गया ना मैं क्या कह रही हूँ? नूरे ने असबात में सर हिलाया। रस्सागीरों ने अलग परेशान कर रखा है। मैं हर रात पहरा दे दे के थक गई हूँ। अब से ये ड्यूटी तेरी होगी। जंगल में पहरा देने की जरूरत नहीं। इस डेरे की छत से सब कुछ दूर तक नजर आता है। अब सो जा, 6 बजे नाश्ता भिजवा दूंगी। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर शीनो ने कोने में पड़ी बंदूक उठा के नूरे के हाथ में दी और सुबह कदमों से चलती कमरे से बाहर निकल गई। नूरे ने अभी तक हाथों में थामी अपनी गठरी उठाई और रंगीन पायों वाली चारपाई पे बैठ के सोचने लगा कि लाला इस वक्त किस हाल में होगी। फिर नींद तो सूली पर भी आ जाती है। वो जल्द ही सो गया। मंसूर की माँ को उन दोनों के फौरी निकाह पर कोई एतराज नहीं था। वो सिर्फ सायरा के खानदानी पस मंजर से खौफजदा थी। मंसूर का बाप मंजूर हुसैन, जिसने अखबार में रहकर सारी उम्र सोशलिस्ट ख्यालात की तर्जुमानी की थी, इस हवाले से उसकी एक शनाख्त भी थी। 100% सायरा और मंसूर का हमनवा था। चुनाचे जब सायरा उनके घर पहुंची है, उसके ठीक 5 घंटे बाद मंजूर हुसैन ने कोर्ट में ले जाकर उन दोनों की शादी करवा दी। कमोबेश वही वक्त था जब सरदार नुमान की बड़ी सी जीप सरदार सुल्तान की हवेली में दाखिल हुई। सरदार नुमान ने ये 4 घंटे किस अजियत में गुजारे थे, उसी को पता था। गुज़िश्ता रात वो नरमीन के घर से नशे में धुत लौटा था और आते ही सो गया था। जुबैदा से तहकीक करने के फौरन बाद सरदार सुल्तान ने उसे फ़ोन करके सायरा के हवेली से फरार के मुतालिक बताना चाहा, लेकिन वो सो रहा था और उसे जगाने और बात समझाने में उसके ख़ास मुलाजिम हिदायत को 2 घंटे लग गए। उसका नशा उसी वक्त हवा हो गया था। उसे मंसूर और सायरा के हवाले से ज़रा भी पता नहीं था, और ना ही ये तफसील सरदार सुल्तान ने उसे बतलाई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि सायरा को जुबैदा ने हवेली से भगा दिया था और ये कि वो फौरन हवेली पहुंचे।
سردار سلطان لالہ والا قضیہ نپٹا کے ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا اور فکر میں غلطاں ٹہل رہا تھا کہ سردار نعمان اور سردار نعیم ایک ہی ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سردار نعمان اتنے میں غصے میں تھا کہ اس نے باپ کو سلام کرنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی۔ آپ نے زبیدہ کو گولی کیوں نہیں مروا دی؟ اس نے مطالبہ نما سوال کیا۔ اس کا فرسٹ شاک باپ کے مقابلے میں نیا تھا، اس لیے رد عمل بھی شدید تھا۔ سردار سلطان کو یہ اطلاع ملے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اس لیے وہ اس کیفیت سے نکل آیا تھا۔ وہ سردار نعمان کے قریب گیا اور تلخی سے بولا، تم اس پر نظر رکھنے میں ناکام رہے ہو سردار نعمان۔ میری مخالفت کے باوجود تم نے اسے نوکروں پر چھوڑ رکھا تھا، کبھی اس کی یونیورسٹی کا چکر نہیں لگایا، کبھی اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا۔ زبیدہ نے جو کیا اسے بعد میں دیکھیں گے، سوچنا یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سردار نعمان غصے سے کھول گیا۔ اس کا باپ اسے کس حساب میں مورد الزام ٹھہرا رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو آپ نے مجھے یہاں بلوا کر اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ فون پر بتا دیتے تو میں اب تک کچھ نہ کچھ کر لیتا۔ وہ پھنسی ہوئی تھی کسی کے ساتھ؟ اس نے بھتیجی پر غصے کا اظہار اس لفظ کے ساتھ کیا جو عموماً وہ ان عورتوں کے لیے استعمال کرتا تھا جن کی اسے تحقیر مقصود ہوتی تھی۔ ہاں، کوئی کلاس فیلو ہے اس کا، شہری لڑکا ہے، نام نہیں بتایا زبیدہ نے۔ عشق چل رہا تھا ان دونوں کا بڑے دنوں سے۔ سردار نعمان ٹہنے لگا۔ سردار نعیم نے پہلی بار دخل اندازی کی۔ یہ پتہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، یونیورسٹی سے پتہ لگ سکتا ہے، لیکن بابا سائیں میں ایک بات صاف بتا دوں آپ کو، آپ جیسے تیسے کر کے بے شک سائرہ کو حویلی میں واپس لے آئے، مگر میں شادی نہیں کروں گا اس سے۔ دونوں بڑے سرداروں نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ شادی نہیں کرے گا تو کیا وہ 350 ایکڑ زمین غیروں میں جانے دے گا جس کی وہ مالک ہے الو کے پٹھے؟ سردار نعمان کا غصہ بیٹے کی بات سن کے دو چند ہو گیا۔ سردار نعیم نے نفرت سے کہا، آپ ایسی عورت کو بہو تسلیم کر لیں گے جو پتہ نہیں اب تک؟ گو اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی لیکن دونوں سرداروں کی سمجھ میں آ گئی۔ سردار سلطان اس وقت سے جب سے اسے سائرہ کے گھر سے فرار کی خبر ملی تھی پہلی بار مسکرایا۔ ٹھنڈے دل سے سوچ سردار نعیم، 350 ایکڑ زمین اتنی ہوتی ہے کہ بندہ چلنے لگے تو دن ختم ہو جائے زمین ختم نہ ہو، اور پھر ہماری شادیاں بیاہ کون سا کوئی عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں؟ زمین گھر میں باقی رکھنی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے؟ ویسے بھی ایک عورت کے ساتھ ساری حیاتی گزارنے والے مرد کی مردانگی مشکوک ہوتی ہے، سمجھا؟ اپنی بات مکمل کر کے سردار سلطان نے سردار نعمان کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ سردار نعمان نے باپ کی پوری بات سمجھتے ہوئے غصے سے کہا، اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ابا جی؟ تو کرنا کیا ہے اب؟ سردار سلطان بیٹھا اور چند لمحوں پہلے تازہ کیا ہوا حقہ اپنے قریب کر کے بولا، تو شہر میں رہتا ہے سردار نعمان، مجھ سے زیادہ واقف ہے وہاں کا۔ میں زیادہ شور پسند نہیں کروں گا اس معاملے میں، نہ کوئی بندہ مارنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ کسی اوتری کے بچے اٹھواروں والے ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ سائرہ کو چپ چاپ لیا حویلی میں۔ سردار نعیم پھر بولا، اور اگر وہ کسی سے شادی کر بیٹھی ہو تو؟ اب سردار نعمان مسکرایا، ایک ایسی شادی 20 سال پہلے تیری پھوپھی نے بھی کی تھی، تو نے کبھی حویلی میں اس کی چیخیں نہیں سنی؟ وہ پھر ٹہلا اور گھڑی دیکھ کر بولا، میں فون کرتا ہوں ہدایت کو، آپ مندری اور لنگڑے کو فوراً میری شہر والی کوٹھی بھجوا دیں۔ پھر وہ نعیم کی طرف گھوما اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم آج سے سائرہ کی کوٹھی میں رہو گے، علاقے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا ہوا۔ سردار نعمان اپنی بات کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ سردار نعیم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا باپ اسے شہر میں کیوں رکھنا چاہتا تھا۔
اس نے سوالیہ نگاہوں سے دادا کو دیکھا، جس نے مسکرا کے کہا، تو نے سیاست میں آنا ہے اور اس کے لیے پارٹی میں علیق سلیق ضروری ہے۔ پھر سردار سلطان نے لمحہ بھر سوچا اور نعیم سے مخاطب ہوا۔ نعیم جو کمرے سے باہر جانے کو تھا رک گیا۔ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سائرہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میرے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے کہ کل اس زمین پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا، ان کا قبضہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ زمین پیروں کے نیچے نہ ہو تو بندہ ہوا میں رہتا ہے، سمجھا؟ نعیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ سردار سلطان مسکرایا۔ اس مسئلے کا ایک سیدھا سا حل تو یہ ہے کہ ہم سائرہ کو پکڑ کر واپس لے آئیں اور تیری پھوپھی نرگس کی طرح حویلی میں بند کر دیں، پر دو عورتوں کا سنبھالنا رولا ہی ہوگا مفت میں۔ میں جا رہا ہوں تیرے ساتھ مندری اور لنگڑے کی ڈیوٹی لگانے، وہ تیرے ساتھ شہر ہی میں رہیں گے۔ سائرہ اور اس کے عاشق کو ڈھونڈے، پھر مندری اور لنگڑے نے کیا کرنا ہے وہ میں انہیں بتا دوں گا۔ سردار سلطان نے سردار نعیم کا شانہ تھپکا اور کمرے سے نکل گیا۔ نرگس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ نعمان کی جیپ کے داخلے کے لیے نوکر عظیم القامت لکڑی اور لوہے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ اس کے دادا کے زمانے میں یہ صرف لکڑی کا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس کے بچپن میں سردار سلطان نے سیالکوٹ سے کاریگر منگوا کر اس میں لوہے اور پیتل کی لکڑی کی آمیزش کروا دی تھی اور اسے مزید مضبوط بنوا دیا تھا۔ یہ دروازہ اب اس قدر وزنی تھا کہ اسے 2 آدمیوں کی مدد سے کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ نرگس کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے باپ کی طرح اسے اپنے بھائی سے بھی شدید نفرت تھی۔ نرگس کو 18 سال پہلے اس کمرے میں بند کرنے کی تجویز سردار نعمان کی طرف سے ہی آئی تھی۔ نرگس کی کہانی اور سائرہ کی کہانی میں غضب کی مماثلت تھی۔ نرگس کالج کے آخری سال میں تھی جب اسے جمال سے محبت ہو گئی تھی۔ جمال کا باپ کسی چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ ماں مر چکی تھی اور ایک ہی بہن تھی جس کی کئی سال پہلے شادی ہو گئی تھی۔ جمال کی مالی حیثیت وہی تھی جو کسی اسٹیشن ماسٹر کے بیٹے کی ہونی چاہیے۔ نرگس نے جمال کو یقین دلایا تھا کہ اس کا باپ سردار سلطان اس رشتے پر آمادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ نرگس کے کہنے پر جمال حویلی آ کر سردار سلطان سے ملا۔ نرگس آج بھی وہ ملاقات نہیں بھولی تھی۔ وہ بڑے پردوں کی آڑ سے نہ صرف وہ گفتگو سن سکتی تھی جو ان کے مابین ہو رہی تھی، بلکہ انہیں دیکھ بھی سکتی تھی۔ جمال کھڑا ہوا تھا اور اس کے مقابل سردار سلطان کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ نرگس جمال کے چہرے پر اس انداز تخاطب کا رد عمل دے سکتی تھی۔ جی وہ ریلوے میں ہے، جمال نے کہا۔ کیا کرتا ہے ریلوے میں؟ چیئرمین ہے محکمے کا۔ سردار سلطان نے بیٹھ کر سگار سلگایا۔ ان دنوں اس نے ابھی حقہ پینا نہیں شروع کیا تھا۔ جمال جوان آدمی تھا، اس کا خون بھی بھڑک اٹھا، لیکن اس نے بہت زیادہ ضبط سے کام لیا۔ جی اسٹیشن ماسٹر ہیں، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ سردار سلطان نے سگار کے دھوئیں سے بچنے کو آنکھیں میچ کر کہا، اور دادا؟ جمال کا غصہ اب عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، پتہ نہیں۔ سردار سلطان اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے اٹھا، جمال کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، باپ دادے کا پتہ نہیں اور تم آ گئے ہو سردار گڑھ کے سرداروں کی حویلی میں رشتہ مانگنے؟ اب جمال کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا، معاف کیجیے گا سردار صاحب،
اس ملک کے جاگیرداروں کی اکثریت کا شجرا بھی پردادا کے بعد نا تحقیقی ہے۔ مجھے کس بات کا تانا دیتے ہیں آپ؟ سردار سلطان کا رد عمل ایسا تھا جیسے کسی نے اسے پیشانی پر عین آنکھوں کے نیچے مکہ مار دیا ہو۔ اس کے چہرے پر جو رنگ آ کر گزر گئے تھے وہ نرگس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا کر بولا، بچے، میں چاہوں تو ابھی اسی کمرے میں تمہاری قبر بنوا سکتا ہوں، لیکن میں بہادر آدمیوں کی قدر کرتا ہوں۔ تم بہادر آدمی ہو جو میری حویلی میں میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے نطفے میں کیڑے نکال رہے ہو۔ میں اس بہادری کے عوض تمہاری جان بخشتا ہوں۔ چلے جاؤ، اور سنو، اگر تم کبھی نرگس کے ساتھ نظر آئے تو یاد رکھنا، جان جیسی چیز کسی کو ایک ہی مرتبہ بخشی جا سکتی ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ اور یوں یہ قصہ ختم ہو گیا۔ نرگس کا کالج میں آخری سال تھا۔ سردار سلطان کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی قانون کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ اس کی باریک بین نگاہیں ملک کی افق پر تبدیلیاں دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سردار نعمان کس قماش کا آدمی تھا، اور سیاست میں ہونے اور بارسوخ ہونے کے باوجود عورت کے معاملے میں کس قدر کمزور تھا۔ اس لیے وہ نرگس کو اعلیٰ تعلیم محض خاندانی جائیداد کے تحفظ کے لیے دلوانا چاہتا تھا، ورنہ وہ عورتوں کی تعلیم کے اس قدر خلاف تھا کہ اس نے گرانٹ ملنے پر تعمیر ہونے والے علاقے کے دونوں گرلز اسکول میں سے ایک اپنے سیاسی مددگار چودھری اسلم کو دے رکھا تھا، جس میں اس کی بھینسیں بندھا کرتی تھیں، اور دوسرے میں اس کے ملازمین خاص رہا کرتے تھے۔ دونوں اسکولوں میں تعینات شہری عملہ صرف تنخواہیں وصول کرتا تھا، لیکن جب اسے بیٹی کے عشق کی داستان کا علم ہوا تو اس نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر اس کا رشتہ پکا کر دیا، اور طے یہ ہوا کہ 2 ماہ بعد ہونے والے امتحانات کے بعد نرگس رخصت کر دی جائے گی۔ لیکن نرگس نے جمال سے کورٹ میں جا کر شادی کر لی، اور سردار سلطان کو انہیں ڈھونڈنے میں پورا 1.5 سال لگ گیا۔ اس وقت تک نرگس ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ نرگس کو وہ سب اچھی طرح یاد تھا۔ وہ گزشتہ 1.5 سال میں جمال کے ساتھ دور دراز کے ایک قصبے میں رہ رہی تھی۔ کورٹ میں شادی کے ساتھ ہی انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا۔ جمال کے والد کا ان کی شادی کے 4تھے مہینے انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا پتہ تحقیق کے باوجود کسی کے علم میں نہیں آ سکتا تھا۔ جمال نے، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا، ایک اچھی ملازمت کر لی تھی۔ نرگس کا وقت بچی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا تھا، اور انہیں اطمینان تھا کہ انہیں کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جمال کے دفتر میں کوئی ایسا شخص آیا جس کا تعلق سردار سلطان کے علاقے سے تھا۔ وہاں اس کی بیٹی بیاہی ہوئی تھی، اور وہ کسی زیر تعمیر سڑک میں اس کے داماد کی زمین آ گئی تھی۔ یہ شخص جب جمال سے ملا تو اس نے فوراً جمال کو پہچان لیا، کیونکہ جب جمال نرگس کا رشتہ مانگنے سردار سلطان کی حویلی گیا تھا تو یہی شخص تھا جس نے جمال کو سردار سلطان تک پہنچایا تھا۔ وہ ان دنوں سردار سلطان کی حویلی پر گیٹ کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتا تھا، اور سردار سلطان کو اطلاعات بھی کی تھی، اور اس سلسلے میں سردار سلطان کو ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں سارے معاملے کے ساتھ ساتھ یہ استدعا بھی کی تھی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، وہ تمام زمین لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ جمال اس آدمی کو نہیں پہچان سکا۔ وہ شخص سیدھا سردار سلطان کے پاس پہنچا، اور تیسرے دن رات کے اندھیرے میں سردار سلطان کے آدمی نرگس کو بچی سمیت وہاں سے اٹھا لائے۔ جمال اس سے 2 دن پہلے دورے پر 2 دن کے لیے قصبے سے باہر گیا ہوا تھا۔ نرگس کو پورا یقین تھا کہ جمال کو بعد میں مار دیا گیا ہوگا، لیکن وہ اس بات کی تحقیق نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ برسوں سے اس کمرے میں عملاً قید تھی۔ سردار سلطان لنگڑا، مندری اور زیبو کے علاوہ 5واں فرد
نرگس کی 8 ماہ کی بچی تھی۔ سردار سلطان نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے بچی زیبو کے سپرد کی۔ زیبو کو 50,000 روپے دینے کے ساتھ ہدایت کی کہ وہ بچی کو نہر میں ڈبو دے اور نرگس کو بند کر دیا۔ اس بات کو اب 18واں سال تھا۔ نرگس نیم پاگل ہو چکی تھی اور بہت زیادہ شور مچانے پر اسے 24 گھنٹے حویلی میں موجود نرس ایک انجیکشن لگا کر سلا دیا کرتی تھی۔ نرگس کی خدمتگار عورتیں البتہ تبدیل ہوتی رہتی تھیں، اور آج کل ایک نوجوان چھوکری بالی اس کی خدمت پر مامور تھی۔ حویلی کی یہ خبر کہ سردار سلطان کی پوتی فرار ہو گئی تھی اس بار چھپی نہ رہ سکی اور علاقے بھر میں پھیل گئی تو بالی کو بھلا کیسے نہ معلوم ہوتی، کیونکہ نرگس کے حوالے سے سچائی سبھی کو پتا تھی۔ اس لیے بالی کو نرگس سے ایک گنا انسیت سی ہو گئی تھی۔ چنانچہ بالی نے اپنے تئیں انتہائی رازداری سے یہ خبر نرگس کو بھی پہنچا دی تھی۔ نرگس اب زندگی سے کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اولاد کی محبت کیا شے ہے اس کا علم اسے ماں بننے پر ہوا تھا۔ وہ جمال کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی کہ بعد میں اس کا کیا ہوا، لیکن اس کی اپنی بچی اس کے سامنے نہر میں ڈبونے کے احکامات جاری ہوئے تھے اور اسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ ہر قیمت پر سردار سلطان سے اپنی بچی کا انتقام لینا چاہتی تھی۔